नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में। हमारा आज का मौजू है आज़ादी के मानी और हादसा करबला का राज। आज़ादी के मानी से तो हम सब आगाह हैं, और हादसा करबला कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें हादसा करबला का राज बताया है कि ये क्यों हुआ और इसमें हमारे लिए उसवा-ए हुसैनी ने क्या पैगाम छोड़ा है। हस्ब साबिक मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदीद। सर पहला सवाल मैं लूँगा। अल्लामा फरमाते हैं इमाम आशिकां पूरे बतूल, वो जो आशिकों के इमाम हैं और सैयदा तिन्नसा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बेटे हैं, सर्वे आज़ाद ज़बुस्तान रसूल, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग से आज़ाद सर्व हैं, जिसको हम सरू का दरख्त कहते हैं। जी जी। आगे फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर। फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह क्या शान है सैयदना अली उल मुर्तज़ा की कि वो बिस्मिल्लाह की बा हैं। ये बाप का मकाम है। मानिए ज़िबहुन अज़ीम आमद पिसर, और बेटा जो है वो क्या है, वो ज़िब्ह अज़ीम की तफसील है। सर अल्लामा क्या फरमाना चाहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो बिस्मिल्लाह की बा हैं, इससे क्या मुराद है सर? हज़रत अल्लामा बुनियादी तौर पे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो टाइटल आपने लिया है दरमान हुर्रियत इस्लामिया दरात से सिर करबला, सर वो उस सुराख की जानिब इशारा कर रहे हैं जो इमाम आली मकाम की बुनियादों में है। वाह। और बता रहे हैं कि ये जो मैदान करबला के अंदर इमाम आली मकाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, सर ज़रा आप पीछे तरबियत तो देखें, ज़रा बाप तो देखें, वो दरख्त तो देखें जिसका फल है। वाह। ठीक है। शमशीर पिदर खाही बाजुए पिदर आवर, तो वो कैसा ये पिसर है कि वो अपने पिदर की किस मीरास का मालिक है। बिल्कुल ठीक। तो ये इस पे सुनाने बहकी की हदीस पाक है। हज़रत हसन बसरी रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने 104 किताबें जो है वो नाज़िल फरमाई, और वो 104 का इल्म जो है अल्लाह ताला ने 4 में जमा किया। जी बिल्कुल ऐसे। और उन 4 में से 3 का इल्म एक किताब में आया, कुरान मजीद, और वो कुरान हकीम है। है। और कुरान के उन उलूम को सूरह फातिहा में जमा कर दिया ऐसे। और सूरह फातिहा के सारे रुमूज को तस्मिया बिस्मिल्लाह में जमा कर दिया। दुरुस्त। और वो बिस्मिल्लाह की जो बा है वो इल्म आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुआ, हजरत अली को अता कर दिया गया। तो अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर, तो ये उस रवायत की जानिब इशारा है कि वो बाप जो इतने उलूम का मरकज़ है, ये उनकी तरबियत और उनकी औलाद है जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। तो माना-ए ज़िब्हुन अज़ीम आमद पिसर, तो माना-ए ज़िब्हुन अज़ीम की तरफ अगर देखा जाए तो इस आयत का नज़ूल मुफस्सिरीन किराम ने हज़रत इब्राहीम व इस्माईल के तहत भी हमें दिया है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम फ़लम्मा तल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया। तो उसके तहत अगर हम देखें तो ये इशारा उधर भी किया जा रहा है जिसका एक किनाया हमें आगे मिल रहा है इन्हीं इशार में कि सिर्रे इब्राहीम व इस्माईल बूद, यानी इजमाल रा तफसील बूद, कि यानी वो कुर्बानी जो इस ख़ानदान के अंदर हज़रत इब्राहीम व इस्माईल ने शुरू की थी, वहाँ तो फ़िदिया आ गया था। सही। उसकी अमली ताबीर इमाम अली मकाम ने अली असग़र व अली अकबर कुर्बान करके दश्ते करबला के अंदर माना ज़िब्हुन अज़ीम को पूरा कर दिया। बिल्कुल। तो ये पूरी मीरास है शहादत की इन घरों के अंदर, और वो चीज़ उसका इज़हार इमाम अली मकाम पे। एक और शेर साथ ले उर्दू में नाजरीन और सामीन को के लिए आसान बनाने के लिए कि गरीब सादाओ रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैनो इब्तदा है इस्माईल। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर आगे मैं दूसरा इसका शेर एक लूँगा। आप फरमाते हैं कि चूँ खिलाफत रिश्ता अज़ कुरान गुसेख्त, जब खिलाफत ने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया, हुर्रियत रा जहर अंदर काम रेख्त, तो हुर्रियत के अंदर यानी आज़ादी के गले में उसने जहर डाल दिया। खास्त बर जलवाए खैरुल उमम, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कैसे उठे, खैरुल उमम के जलवों पे उठे।
اس طرز پہ اٹھے، کیونکہ ان کی نہاد میں وہ ہے، بالکل تربیت میں وہ ہے۔ چوں صحابے قبلہ باراں در قدم، اور ایسے اٹھے جیسے قبلے کا بادل آتا ہے، واہ، کالی گھٹا آتی ہے اور وہ ضرور برستی ہے۔ ایسے ہی آگے فرماتے ہیں بر زمین کربلا بارید و رفت، کربلا کی زمین پہ وہ بادل برسا اور چلا گیا۔ لالا در ویرانہ ہا کارید و رفت، اس نے ویرانے میں پھول کھلائے اور وہ بادل چلا گیا۔ آگے فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد، قیامت تک کے لیے آپ نے ظلم کا راستہ روک دیا۔ یعنی یہ حاصل ہے، یہ حاصل مقصد ہے، یہ حاصل ہے۔ موج خون او چمن ایجاد کرد، اور آپ کے خون کی موج نے ایک چمن ایجاد کر دیا۔ تو سر یہ فرمائیں کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ امام علی مقام نے قیامت تک جو ہے وہ ظلم کا راستہ روک دیا اپنی شہادت سے۔ تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے سر۔ دیکھیں، جب بھی نظام خلافت سے آمریت کی جانب آیا، بنیادی طور پہ رسول کریم کی حدیث پاک ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا الخلافت و بعد 30 ثم تکون ملکا، کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس کے بعد نظام جو ہے وہ بادشاہت کا آ جائے گا، اور حضرت امام حسن بن علی کے 6 ماہ کے بعد وہ نظام ختم ہو جاتا ہے۔ 30 سال پورے ہو جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب آپ دیکھیں تو 40 ہجری سے آنورڈ جتنا بھی نظام حکومت تھا وہ خلافت کے اس طریقہ کے مطابق نہیں تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اسی طرح یہ چیز آگے چلتی رہی، اور ایک آگے پھر جب یزید لعین برسر اقتدار آتا ہے تو اس کے بعد اسلام کی بنیادی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور امام علی مقام کو جب دعوت دی جاتی ہے تو امام علی مقام اپنے رفقا کو لے کر وہاں بسنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی چیز کو آگے بتایا جا رہا ہے کہ مدعا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی انداز سفر۔ تو امام علی مقام کی یہ جو ہجرت ہے یہ رسول کریم کے دین کے احیاء کے لیے ہے۔ ایک تو آج کل جو کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا جواب ہے حضرت علامہ اقبال کا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کی یہ قربانی قیامت تک کے لیے اس نے ظلم کا وہ راستہ جو یزید اور اس کے حواریوں نے پیدا کر دیا تھا اس تمام کے تمام راستے کو بند کر کے رکھ دیا۔ امت کو یہ درس دیا ہے کہ باطل کو کبھی بھی ہم قبول نہیں کر سکتے، صحیح، اور چاہے ہمیں اس کے لیے کتنی ہی بڑی سے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑی۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے محترم کہ آگے جو ہے نا خون او تفسیر ای اسرار کرد ملت خابیدہ را بیدار کرد، اور آگے سارے قرآن کریم کے حوالے سے رمز قرآن از اسے آموختے، تو وہاں پہ امام علی مقام نے قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر 5 امتحانات اللہ تعالیٰ نے گنے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ پانچوں کے پانچوں امتحانات باقی لوگوں پہ یکے بعد دیگرے آتے ہیں، لیکن امام علی مقام پہ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارے امتحانات جمع ہو گئے، جیسے عربی میں کہتے ہیں تَعْتِ الْعَزَائِمُ عَلَىٰ قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ، اہل عزم کے عزم کے مطابق امتحانات آتے ہیں۔ یہ تو سر حدیث شریف بھی ہے کہ لوگوں کے جیسے مقامات ہیں ان پہ آزمائش بھی اسی طرح آتی ہے اس مقام کے حدیث شریف ہے جی۔ اور پھر اس کا حاصل کیا ہے؟ آج جو مقاصد دشت کربلا کے بارے میں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں یا نسل نو جاننا چاہتی ہے کہ آخر امام پاک نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، تو وہ یہ بات بتا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر، آپ کے خون کی موج نے چمن کو آباد کر دیا، اور اس چمن کی خوشبو حق اور باطل میں تفریق کے لیے آج بھی ہم لیتے ہیں، اور امام علی مقام خیر کی اس کا استعارہ بن چکے ہیں، اور یزید لعین شر کا ترجمان آج بھی موجود ہے۔ بالکل ایسی ہے سر، حضرت نے تو اس دور میں یہ ایک مثال کر دی، آہستہ آہستہ ہم حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو آج تو حالات خراب ہیں ظاہر ہے، لیکن اگر اسی دور میں آپ اسلام کا احیاء نہ فرماتے تو شاید اس کے بعد جو اسلام کو ترقی ملی ہے وہ آج بالکل نہ ہمارے سامنے ہوتی سر۔ بے شک، تو اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ امام علی مقام نے نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی طور پہ اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کے ایک چمن ایجاد کیا، وہی موج خون او چمن ایجاد کر، آگے بار حق در خاک و خوں غلطی داس پس بنائے لا الہ، یہ تو میرے سوال ہیں جو آپ لے رہے ہیں، سوال کا جی
اسی کے اندر اگر آپ چلتے جائیں تو عزم او چون کو ساراں استوار، پائے دارو تندو سیر و کامگار، پہاڑوں جیسا عزم تھا ان کا. ہاں جی، تیغ بحر عزت دین است و بس، یعنی کہ ان کی جو تیغ تھی صرف دین کے لیے کی عزت کے لیے تھی، اور مقصد او حفظ آئین است و بس. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہوتا جو آئین ہے اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ سارا معاملہ کیا. تو امام علی مقام اگر اس وقت یہ اقدام نہ کرتے تو یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کبھی بھی نہ ہوتی. امام علی مقام نے قربانیوں کا یہ اتنا بڑا سلسلہ دے کر بتا دیا کہ جان چلی جاتی ہے تو جیسے مولانا ظفر علی خان نے کہا جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور اسی فلسفہ کو حضرت امام علی مقام کی زندگی سے جاوید نامہ میں علامہ محمد اقبال مرحوم آپ بیان فرماتے ہیں کہ گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضی چیزیں دیگر، کہ اگرچہ ہر موت مومن کے لیے شکر کا مقام ہے، کیونکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک تڑپتے ہوئے بندے کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے. لیکن جو موت اور جو شہادت پورے مرتضی حضرت مرتضی کے بیٹے کی ہے وہ تو چیز ہی اور ہے. آگے خود ہی فرماتے ہیں آنکھیں حرف شوق با اقوام گفت، آنکھیں سے مراد اشارہ حضور کی طرف ہے کہ جنہوں نے اس موت کو جو ہے وہ اقوام کو بتایا ہے کہ جنگ را رہبانی اسلام گفت، کہ جنگ جو ہے وہ اسلام کے اندر رہبانی ہے، کہ آپ آباد وادیوں کو چھوڑ کے جنگ کے لیے دین کو آباد کرنے کے لیے آپ میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں. آپ نے اس کو رہبانی قرار دیا. آخر میں تو عروج ہے کہ کس نداند جز شہیدی نکترا، شہید کے علاوہ کوئی اس نکتے کو نہیں جانتا. آگے کہ بخون خود خرید ای نکتارا، سبحان اللہ، انہوں نے اپنے خون سے اس نکتے کو خریدا ہے. اب سامعین و ناظرین کے لیے آسان کر دیں کہ میرے خاک کو خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب تاب جاویدانہ. بالکل ایسا، بالکل ایسا. شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ علامہ اس میں آگے مزید لکھتے ہیں بحر حق در خاک و خون غلطی داست. امام پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ حق کے لیے خاک و خون میں لتھڑے ہیں، لوٹے ہیں، پس بنائے لا الہ گردی داست. آپ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے. اللہ اکبر. تو سر یہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت کیسے بن گئے. سر دیکھیں اگر امام پاک چاہتے تو عقیدتوں کے ارمغان لے کر لوگ مدینہ میں بھی آتے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ ٹھہر جاتے. صحیح. لیکن جب کوفیوں نے خط لکھے کہ حق اور باطل کو مکس کیا جا رہا ہے، حدود اسلامی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، صحیح ہے، اور ایسی کیفیت لا الہ کا جو اصل سبق ہے اس سے لوگ ڈیویٹ کر رہے ہیں اور ان کی سرپرستی کرنے والا وقت کا حکمران ہے الناس علی دین ملوکہم کے تحت. ٹھیک ہے. تو پھر امام علی مقام نے وہاں سے ٹریول کیا. آپ آئے، آپ اپنے ساتھ پوری فیملی کو لے کر آئے، کیونکہ خطوط کے اندر آپ کو کہا گیا تھا آپ ہماری نمائندگی کریں، آپ ہماری رہنمائی کریں ان سخت حالات کے اندر کہ جب وقت کا جو حکمران ہے وہ ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہا ہے. تو امام علی مقام نے اس لا الہ کی بنیاد رکھنے کے لیے جب سفر کیا تو اسی کو حضرت نے کہا پس بنائے لا الہ گردیداس. اگر امام علی مقام جنگ کے لیے آتے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے محترم پروفیسر صاحب، جی جی جی، کہ ہمارے بزرگ سید ذاکر حسین شاہ صاحب سیالوی فرمایا کرتے تھے کہ امام حسن نے جب صلح کی 5 صوبے دے دیے ایک کے لیے اور کہا کہ نانا کی ملت کو ایک کر دیا جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین. آگے وہی چیزیں آگے چلتی آ رہی تھی. یہ کوئی وہاں پہ سلطنت لینے کے لیے تو نہیں گئے تھے، انہیں بارگاہ نبوت سے جنت کی سرداریاں عطا کر دی. سر اس کا اگر دوسرا پہلو ہم دیکھیں تو جو کسی شاعر نے فرمایا بھی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو کربلا کا سانحہ ہوا تو اس میں آپ نے دین کو بچایا، تو یہ بھی تو لا الہ کو زندہ رکھنے والی بات ہے. بالکل. یہ سے پہلے آپ اگر ایک شعر دیکھیں تو بڑی بات واضح ہے کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید
این دو قوت از حیات آیت پدید. ٹھیک ہے. این دو قوت از حیات, ہاں زندگی سے یہ دونوں قوتیں ہیں. زندہ حق از قوت شبیری است. سبحان اللہ, بالکل ایسے ہی ہے. حق جو ہے وہ قوت شبیر سے زندہ ہے. باطل آخر داغ حسرت میری است. ہاں باطل نے تو ندامت کے داغ کے ساتھ مرنا ہے. بالکل باتیں خود اچھا سر, وہ اقبال کے خواجہ صاحب کا کلام جو ہے, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دی پناہ است بادشاہ حسین ہے, دین حسین ہے, دی پناہ است حسین, دین کی پناہ بھی حسین ہے. سرداد سر تو دے دیا در دست یزید, لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنائے لا الہ است حسین. انہوں نے بھی تو یہی فرمایا. لا الہ کی بنیاد امام علی مقام ہے. بالکل. علامہ فرماتے ہیں مدعا سلطنت بودے اگر آپ کا مدعا سلطنت حاصل کرنا ہوتا, خود نہ کر دے باچونی ساما سفر, تو آپ اس طرح کے سامان کے ساتھ, تھوڑے سے جو سامان ہے اس کے ساتھ کیا آپ سفر کرتے ہیں؟ بالکل. آپ نے تو پرورش پائی ہے دامن مصطفیٰ میں, بے شک, آغوش مصطفیٰ میں, تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تو سرکار اس کا اعلان فرماتے, فوجیں جمع ہوتی, مشورہ ہوتا, چندہ جمع ہوتا, ہتھیار جمع ہوتے, تو آپ نے تو سر ایسا کچھ نہیں کیا. پھر جو آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے تھی, تو علامہ نے تو فرما دیا کہ یہ مارکہ حق و باطل ہے. بالکل ڈینائی کر دیا. جی, کہ نہ تو آپ نے جنگ کا اعلان کیا ہے, نہ آپ نے ہتھیار جمع کیے ہیں, نہ آپ نے چندے کا کسی کو کہا ہے, نہ آپ نے مشاورت کی ہے. کیا یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے نہیں تھے؟ تو سر اس کا بھی جواب دیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی دو شہزادوں کی جنگ ہے, آپ کیا فرمائیں گے اس پہ؟ دیکھیں اس کا جواب تو اسی کلام کے اندر بڑا واضح طور پہ موجود ہے کہ حضرت امام حسین کا جو نظریہ تھا وہ آفاقی تھا. ٹھیک ہے. حق کا احیاء تھا اور باطل کو آپ نے ڈینائی کیا. ٹھیک. اور جو آفاقی نظریہ ہوتا ہے وہ قوموں کے دھارے بدل کے رکھ دیتا ہے. تو جس قسم کے حالات بن چکے تھے یزید کے کردار کی وجہ سے, معاملات کی وجہ سے, امام علی مقام نے وہاں پہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر کے جس طرح آپ نکلے تھے, وہ خود بتا رہا تھا کہ وہ کوفیوں کے ان خطوط کے بعد وہاں بسنے کے لیے اور ایک اسوہ دینے کے لیے آپ جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ آپ کو تو جو بادشاہیاں عطا کی گئی تھی آقا کریم کی بارگاہ سے, جنت کی دائمی بادشاہیاں آپ کو عطا کر دی. اگر آپ اسی سلطنت کو لینا چاہتے تو پہلے صلح ہوتی ہی نہیں. اس سے یہ پتہ چلا امام علی مقام کے مارکہ کربلا کے لیے نکلنے کے جو محرکات تھے وہ بڑے واضح ہیں. اعلاء کلمت اللہ کے لیے گئے, حق اور باطل کے درمیان جو مکسنگ ہو گئی تھی اس کو آپ واضح کرنے کے لیے گئے. اور امام علی مقام اپنے ساتھ پورے خاندان, فیملی کو, خواتین کو, بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. شیرخوار بچے بھی ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بسنے کے لیے جا رہے ہیں, لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اور اسی کو آپ نے ایک اور پیرائے میں حضرت اقبال نے کہا کہ وہاں بیٹھتے مدینہ میں تو آپ بیٹھ کے عقیدتیں سمیٹ سکتے تھے, لیکن نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری. اس سے یہ پتہ چلا کہ امام علی مقام کے نکلنے کے مقاصد کیا تھے, اور اسی کو آپ نے بیان کیا, مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی انداز سفر. بالکل. شاہ صاحب کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سر کربلا سے جو سبق ملتا ہے حضرت اقبال کے اپنے لفظوں میں ہی ہم لے کر اگر آئیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ما سے واللہ را مسلمہ بندہ نیست. واہ. مسلمان جو ہے وہ ماں سے واہ والا بندہ نہیں ہے, نفس پرست نہیں ہے. بالکل. جی. پیش فرعون سرش افگندہ نیست. کیا اعلیٰ ہے, کسی فرعون کے آگے سر نہیں جھکاتا. سر خون او تفسیر این اسرار کر. آپ کے خون نے اس اسرار کی یا ان اسرار کی وضاحت فرما دی ہے, تفسیر دے دی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات جو اس وقت آزادی کہ ملت خوابیدہ را بیدار کر, سوئی ہوئی ملت کو بیدار کر دیا, دوبارہ زندہ کر دیا. اور اس کے بعد آگے پوری منظر کشی آ رہی ہے کہ جو لا الہ جس کے لیے امام نے سفر کیا تھا اس کی منظر کشی دشتے کربلا میں بڑی عمدگی کے ساتھ حضرت اقبال نے کی کہ تیغ لا چو از میاں بیروں کشید. جب میان سے لا کی تلوار آپ نے باہر نکال لی. پروفیسر یہ جو لا کی تلوار ہے نا, یہ ٹوپ کپی ترکی میں نے 2018 میں دیکھی کہ یہ حضرت مولا حیدر کرار والی تلوار تھی. وہ دو دھاری تلوار تھی, اسے اگر نکالتے تو وہ لکھا ہوا لا ہی آتا تھا. تیغ لا چو از میاں بیروں کشی. جب لا کی تلوار آپ نے اپنے میان سے نکالی, از رگے ارباب باطل خون کشی. واہ واہ.
ارباب باطل کی رگوں سے خون نکال دیا آپ نے. اور اس کے بعد نقش الا اللہ بر صحرا نوشت, صحرا پر الا اللہ کا نقش کھینچ دیا آپ نے. سطر عنوان نجات ما نوشت, واہ, ہماری نجات کی سطر لکھ دی انہوں نے. سطر لکھ دی. تو یہ مقاصد کربلا بالکل واضح ہے کہ ایک تو لا الہ کا احیاء کر دیا اور ہماری جتنی نجات ہے اس کا سما امام علی میں. ورنہ تو ہر دور میں وقت کے یزید دین کے اندر تخریب کاری کرتے رہتے. امام علی مقام نے اس کی اس روش اور سیل رواں کے آگے بند باندھ کے رکھ دیا اور لا الہ کی طاقت کو دشت کربلا میں واضح کیا اور اپنے گھر کے بچوں, جوانوں اور اپنے بھائی عباس سلمدار کے خون سے آپ نے آبیاری تو کر دی لیکن کلمت اللہ کو نیچے نہیں جانے دیا بلکہ اس کو بلند کر دیا. سر, آج کا مسلمان جب یہ فلسفہ کربلا کی طرف نظر کرتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ ہم جیسے جو کمزور ایمانوں والے ہیں وہ یہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ امام پاک کیوں گئے جب باقی صحابہ نہیں گئے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو بلکہ روکتے رہے حضرت کو کہ آپ بھی نہ جائیں. تو سر آپ کو اس میں کیا فلسفہ نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں بات ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کثیر فرامین بھی موجود ہیں جو آپ نے دشت کربلا کے بارے میں ساری چیزیں امام علی مقام کی پیدائش کے وقت ہی بتا دی ہیں. ٹھیک ہے. سنن ترمذی کے اندر بھی روایات موجود ہیں, اسی طرح سر الشہادتین کتاب کے اندر بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو امام علی مقام کیونکہ راکب دوش مصطفیٰ تھے, رسول کریم نے تو ان کی تربیت ہی اس کے لیے کی تھی کہ جب بھی دین کے اوپر مشکل وقت آئے گا آپ سب کچھ جو ہے وہ اپنا قربان کر دیں گے. عوام اور خواص کی ایک سمجھ آتی ہے اس میں کہ خاص جو ہیں جیسے سرکار نے پہلے فرما دیا ہے کہ یہ جنت کے سردار ہیں, تو جن کا اتنا بڑا مقام ہے ان کے معاملات عام انسانوں جیسے نہیں ہو سکتے. عام انسانوں جیسے بالکل. علامہ فرماتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیم, ہم نے قرآن کے جو رموز ہیں وہ امام حسین علیہ السلام سے سیکھے ہیں. آگے فرماتے ہیں از آتش او شعلہ اندوختیم, اور ہم نے آپ کی آتش سے شعلے جمع کر لی ہیں. تو سر اس کی ذرا وضاحت فرمائیں کہ ایک تو یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں جی امام حسین سے میں نے قرآن سیکھا ہے یا ہم سب سیکھ رہے ہیں, تو قرآن کا اور امام پاک کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دوسرا یہ فرمائیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی ذات سے شعلے جمع کیے, اس سے کیا مراد ہے سر؟ دیکھیں امام علی مقام صاحب قرآن کے نواسے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کی کیفیات آ رہی تھی امام علی مقام گود میں تھے اور وہ کندھوں پہ سوار ہوتے تھے تو وحی آ جاتی تھی. تو وحی کا فہم اور وحی کا قرب جتنا امام علی مقام کو رسول کریم کے ساتھ ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا. اور اس کی دوسری سائیڈ دیکھیں تو جیسے پہلے علامہ نے تذکرہ فرمایا, ہم نے تھوڑا اس کو یاد بھی کیا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ علی جو ہیں وہ بسم اللہ کی با ہے, تو باپ کی طرف سے بھی ملا, باپ کی طرف سے بھی ملا, قرآن کا علم ملا, بالکل, اور نانا کی طرف سے بھی ملا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن فرماتا ہے نا لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں نہیں کرتے جو تم کہتے ہو. تو امام علی مقام نے تو ابھی جو میں نے بتایا کہ سورہ بقرہ کے 5 امتحانات اپنے پورے خاندان میں جمع کر کے دشت کربلا میں عملاً اپنے آپ کو حاضر کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اور پیش کرنے کے بعد پھر آگے دیکھیں آپ روایات ہمیں یہ بھی تو ملتی ہیں کہ امام علی مقام کے سر انور کو جب نیزوں پہ سوار کیا جاتا ہے اور شام کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ سر اوپر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو امام علی مقام کی شہادت ہے اور جو آپ کا جذبہ حریت ہے اور پورے خاندان کو قربان کرنا ہے, قرآن کے الفاظ کے اندر وہ قال ہے اور اس کا حال امام علی مقام نے دشت کربلا کے اندر واضح کر دیا. تبھی کہا رمز قرآن از اسے آموختے, اور دوسری بات سے آتش او شعلہ اندوختے. جی اس کو ذرا سمجھائیں یہ کیسے ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑی شعلہ تو سر آگ کو کہتے ہیں, آگ کا شعلہ ہوتا ہے. تو ایک تو وہ فرما رہے ہیں کہ امام میں علیہ السلام وہ آگ ہے, وہ شعلے ہیں, تو اس سے ہم نے یہ چیز جو ہے وہ حاصل کی ہے. بالکل. یہ آتش او شعلہ اندوختے کہ آگ انہوں نے فکر انہوں نے دی اور اس کے اوپر جو تعمیر کی ہے وہ ہم نے کی ہے. یعنی ہماری آج جتنی بھی پوزیٹیوٹی اور حق کے ہم نمائندے بنتے ہیں اس کے پیچھے جو ہستی جذبہ حریت دیکھ رہی ہے وہ امام علی مقام ہے. مثلا آپ دیکھیں ہماری افواج پاکستان ہے,
مسلمانوں کے کتنے سپہ سالار گزرے ہیں. آپ دیکھیں ان تمام کے اندر جب لشکر کو تیار کیا جاتا ہے تو کوئی ایگزامپل دی جاتی ہے, تو جو ان کے اندر ایقاظ الہمم کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے, امام علی مقام کی ہستی ایسی ہے کہ ان کے اس دشت کربلا کی قربانی کی اس آتش سے ہم نے کتنے پاسے پلٹ کے رکھ دیے ہیں. وجہ کیا ہے کہ امام علی مقام کی وہ قربانی جو مجاہدین ہیں ان کے سینوں میں بھی آگ لگا دیتی ہے. تو یہ وہ عظیم قربانی ہے جو ایک مجاہد کے دل کے اندر قربانی دینے کو آسان کر دیتی ہے. اور وہ ایگزامپل کے طور پہ امام علی مقام کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو وہی تلوار ذوالفقار امام علی مقام کے ہاتھ میں بھی تھی. تو اسی لیے آتش او شعلہ اندوختیم. واہ سر, اس سے ملتا جلتا ہی آگے کلام ہے. آپ فرماتے ہیں تار ما از زخماش لرزاں ہنوز, ہمارے جو تار ہیں وہ آپ کا جو ستار بجانے والا چھلا ہے اس سے ابھی بھی لرزاں ہیں. یعنی جو آپ نے تلوار چلائی تھی باطل کے اوپر, ایگزامپل سیٹ کی ہے, ٹھیک ہے, جو قربانی دی ہے اس سے ہمارے جو تار ہیں, اپنے آپ کو ایک انسٹرومنٹ فرما رہے ہیں, ان میں ابھی بھی تھر تھراہٹ ہے. ایسے ہی ہے. آگے فرماتے ہیں تازہ از تکبیر او ایما ہنوز, اور ان کی تکبیر سے آج بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہے. مقاصد کربلا واضح. جی تو سر یہ فرمائیں کہ اگرچہ لوگ اس دور میں جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے یہ پیسیمسٹ ہو گئے ہیں, بالکل ہی پریشان ہیں. کیا ابھی بھی امام پاک کی وہ جو ایک مثال ہے, قربانی ہے, وہ ایک امپیٹس ہمیں دے سکتی ہے, ایک تحریک دے سکتی ہے کہ ہم کسی مشکل وقت میں پھر اکٹھے ہو جائیں, ہماری قوت بن جائے, بلا شبہ, اور ہم اسی طرح سے پھر آگے جو ہے وہ جہاد میں بھی کامیاب. دیکھیں امام علی مقام کی جو قربانی ہے وہ ہمارے لیے ایک راہبر و رہنما ہے. جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ وہ تحریک پیدا کرتی ہے, ان کا جو اس سے ہم شعلہ پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آج بھی امام علی مقام نے جو, دیکھیں امام علی مقام نے اپنی ذات, اپنے خاندان اور ان کی دنیاوی زندگی کی جانوں کی پرواہ نہیں کی, اور آپ کا جو مقصد تھا وہ تکبیر تھا. تو حضرت اقبال یہ روحانی پرسپیکٹیو بھی بتا رہے ہیں نا کہ جو انہوں نے تلوار چلائی تھی اس کے اثرات آج بھی ہمارے اندر وہ نعرہ تکبیر کو بھی زندہ کر رہے ہیں, اور باطل قوتوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. بالیقین امام علی مقام کی شخصیت ایک آفاقی پیغام کے تحت ایسی شخصیت بن گئی کہ آج بھی ہم حق و باطل کے معیارات کو پہچاننے کے لیے یزید کو یزید کہتے ہیں اور امام کو امام کہتے ہیں. اور امام علی مقام کی شخصیت حق کا سمبل ہے, حق کا سمبل ہے, استعارہ بن گئے ہیں. تو وہ پیچھے سارا وہ کلام سے زندہ حق از قوت شبیری است, باطل آخر داغ حسرت میری است. تو وہ آج بھی حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے امام علی مقام اور آپ کے رفقا ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے. اور کچھ اہل محبت تو یہ کہتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد اگر کوئی بندہ حق اور باطل کے معیارات دیکھنا چاہتا ہے تو بس دو ہی تو چیزیں رہ گئی ہیں, ایک طرف امام علی مقام ہے اور دوسری طرف یزید لعین رہ گیا ہے. اور آخر میں امام علی مقام اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس کلام کے اندر, کیونکہ عشاق جو ہوتے ہیں نا, اے صبا اے پے کے دور افتاد گام اشک ماں برخاک پاکے او رسام, کہ میں خود تو دور پڑے ہوں کی پیغام رساں صبا, اور میرے یہ جو آنسو امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر پہچانا پہنچا دے. اور یہ محبت کا ارمغان ہے جو آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بالکل ایسا. اس کلام کے شروع میں اگر ہم دیکھیں تو حریت کے معنی جہاں پہ علامہ صاحب بتاتے ہیں وہاں پہ آپ نے عقل اور عشق کا کمپیریزن کیا ہے. تو سر علامہ اس کے بعد پھر امام پاک کا جو آگے واقعہ ہے پورا کربلا والا وہ نقل فرماتے ہیں. تو یہ جو عقل اور عشق کو آپ نے کمپیریزن کے طور پہ پیش کیا ہے, سر اس کو کیسے سمجھیں آپ, حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ٹائٹل ہے درمان حریت اسلامیہ سر حادثہ کربلا, جی مکمل یہ 39 اشعار ہیں. ٹھیک ہے. پہلا جو ہے وہ توحید کے بارے میں ہے کہ جس مقصد کے لیے امام علی مقام آئے. صحیح. آگے جو ہمیں 12 اشعار نظر آتے ہیں یہ حضرت امام علی مقام کا واقعہ پیش کرنے سے پہلے مقدمہ باندھ دیا ہے علامہ اقبال نے کہ اس کو عام واقعہ نہ سمجھو, یہ تو عقل اور عشق کا ایک مقابلہ ہے. کوئی عقل سے سوچے گا تو نہیں جائے گا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے بہوے تماشے لبے بام ابھی. تو امام علی مقام نے یہ سارے جو فیصلے لیے تھے یہ عشق کی بنیاد پہ تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلے
12 اشعار تقابل عشق اور عقل پہ ہے، اور باقی جو ریمیننگ ہے وہ سارے اس واقعے کربلا کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کا پہلا شعر دیکھیں نا، جی جی جی، تو آپ فرماتے ہیں ہر کے پیمان با حول موجود بست، بس جس نے پیمان باندھ لیا ہے حول موجود سے، یعنی اللہ اللہ کی تعالیٰ ذات سے، سے، اللہ تعالیٰ سے، گردنش از بندے ہر معبود رست، اس کی گردن ہر معبود سے چھوٹ گئی ہے، اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ سر ایک سوال ہے کہ آج یہ توحید پہ تو ہم سارے کہتے ہیں جی ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ سبھی پڑھتے ہیں نا، بالکل۔ تو آج ہمارا عشق تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے سامنے یزید دندناتا پھرتا ہے، ہاں، لیکن ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں ہمارے جی ہم کیسے خوف کا معبود ہے، خوف ہے، ٹھیک ہے، خوف کہیں ہمیں لالچ کا ہے، بھیم و رجا جس کو ایک حضرت اقبال نے کہا ہے نا، وہ خوف اسے آ کے ہمیں آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ صحیح۔ اور اگر واقع کربلا کو دیکھا جائے اور عشق کے واقعے کو، تو اس میں تو جو ناممکن چیزیں ہیں وہ بھی ممکن نظر آتی ہیں، جیسے آپ نے خود ہی کہا مومن از عشق است تو عشق از مومن است، ایسے عشق مومن از عشق است تو عشق از مومن است، مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے ہے، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ جن چیزوں کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں، عشق کی طاقت سے وہ ممکنات کے اندر مومن لے کے آ اس جاتا میں ہے۔ ایک علامہ نے جواب تو دے دیا ویسے جی جی جی، کہ کیا اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ عشق والے جو ہیں جی جی، وہ تو نہیں ڈرتے، نہیں ڈرتے، ایسے ہی ہے، ان کے سامنے تو کوئی بت نہیں ہے، نہ خوف کا ہے نہ لالچ کا ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے، کوئی بھی بت نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم جو ہیں وہ اس آگ سے، عشق کی جو آگ ہے وہ اس سے ہم آج بالکل ہی دور ہو چکے ہیں؟ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ایسے بالکل آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس عشق کی حدت کو کھو چکے ہیں، جو باقی غیر اللہ کے نقوش کو ختم کر کے اس خدا واحد کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جیسے بال جبریل میں کہا حضرت اقبال نے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدے تصورات۔ تو آگے یہی عقل کی تھیوری، کبھی عقل کبھی عشق، سب کو بیان کرنے کے بعد میں اینڈ پہ آتا ہوں کہ حضرت اقبال نے جہاں پہ واقعہ شروع کرنا تھا وہاں کا آن شنی دستی کے ہنگام نبر عشق با عقل حوث پرور چکر، کہ کیا تو نے وہ واقعہ دیکھا ہے جنگ کے وقت، کہ جنگ کے وقت عشق نے عقل کے ساتھ کیا کر دیا، کہ امام علی مقام کا یہ جو واقعہ ہے کربلا کا، اس کا مقدمہ حضرت اقبال نے ان 12 اشعار میں عقل اور عشق کا مقابلہ کروا کے آخر کہا یہ دیکھو کہ عقل جو ہے وہ مات کھا گئی اور عشق کربلا کے اندر حق اور باطل کے درمیان تفریق کر کے کامیابی کے ساتھ واضح ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ وہ مقدمہ ہے جو اس کا، اور اس کی پریکٹیکل جو پریکٹس ہے وہ امام علی مقام کی شخصیت کو پیش کر کے کلام حضرت اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی جو کالونیکل ٹائم پیریڈ ہے، یہ ٹائم پیریڈ وہ تھا، مسلمان اگر دلوں کے اندر جذبہ حریت کو گدگدانا چاہتے ہیں تو وہ امام علی مقام کا اس در حادثے سر کربلا، واقع کربلا کے رموز کو پائیں، تاکہ ان کے اس سکوت کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہو اور وہ شعلہ بن کے اس دنیا پہ چھا جائیں، اور الحمدللہ بعد میں آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ نے جو فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ کی با ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہے، اور اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بسم اللہ کی با ہیں تو یہ امام حاکم کی روایت شدہ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ دوسرا بڑا سبق جو علامہ نے اس میں ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی میں یہ درس پوشیدہ ہے کہ باطل کو حق کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بڑی بات جو علامہ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے جاتے تو جنگ کا اعلان کرتے، فوج لے کر جاتے، یہ 2 شہزادوں کی حکومت حاصل کرنے کے لیے جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ مارکہ حق و باطل تھا۔
ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.